बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कलामी पाक बनी इसराइल सूरत 17 नंबर इदी आयत नंबर 16 तक कल अल्लाह ताला दे फजलो करम नाल इख्तिताम किया है। अज उत्थों ही शुरू करने हैं। अल्लाह ताला दी जात फरमाते ने, हमने नूह के बाद भी बहुत सी कौमें हलाक की और तेरा रब अपने बंदों के गुनाहों से काफ़ी खबरदार और खूब देखने भालने वाला है। जिसका इरादा सिर्फ इस जल्दी वाली दुनिया फौरी फ़ायदा का ही हो, इसे हम यहाँ जिस कदर जिसके लिए चाहें सरदस्त देते हैं। बिलाखिर इसके लिए हम जहन्नम मुकर्रर कर देते हैं, जहाँ वह बुरे हालों में ददकारा हुआ दाखिल होगा। है हकीकत जे अल्लाह ताला दी ज़ात दी डर जाइए। ए अल्लाह ताला दी ज़ात बारहा मरतबा इस तरह दियाँ आया मुबारक आउंदियां ने कि जेड़े बंदे इस दुनिया के मगर पे ने, दुनिया का फायदा जल्दी जल्दी हासिल करना चाहते हैं, जिहदे विच वो आखरत तो भुल के अल्लाह नूं राज़ी कीते दी इलावा यानी जायज़ नाजायज़ दुनिया कमाना चाहते हैं। अल्लाह ताला दी ज़ात फरमाते ने कि उहदे वास्ते असीं जहन्नम दोज़ख मुकर्रर कर दिता है और उहदे विच उन्हां नूं दाखिल किया जाएगा। और जिसका इरादा आखरत का हो, जैसी कोशिश उसके लिए होनी चाहिए वो करता भी हो और वो बाईमान भी हो, बस यही लोग हैं जिनकी कोशिश की अल्लाह के यहाँ पूरी कदरदानी की जाएगी। यानी कि जेड़ा बंदा पहली आया मुबारक, जेड़ा बंदा दुनिया का फ़ायदा हासिल करता है, जायज़ या नाजायज़, बल्कि नाजायज़ ही ज़्यादा, तो उहदे वास्ते दोज़ख है। और जेड़ा बंदा आखरत की तैयारी करता है, अल्लाह नूं राज़ी करने की तैयारी करता है, अल्लाह ताला दे हाँ उहदी कदर भी उसे तरह ही की जाएगी। हर एक को हम बहम पहुँचाए जाते हैं, इन्हें भी तेरे परवरदिगार के इनामात में से तेरे परवरदिगार की बख्शिश रुकी हुई नहीं है। देख ले कि इन में से एक को एक पर हमने किस तरह फजीलत दे रखी है, और आखरत तो दर्जों में और भी बढ़कर है और फजीलत के एतबार से भी बहुत बड़ी है। अल्लाह के साथ किसी और को माबूद न ठहरा के आखरश तू बुरे हालों में बेकस होकर बैठ रहेगा। और तेरा परवरदिगार साफ साफ हुक्म दे चुका है कि तुम इसके सिवा किसी और की इबादत न करना और माँ बाप के साथ एहसान करना। अगर तेरी मौजूदगी में इन में से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाएं, तो इनके आगे उफ तक न करना और ना इन्हें डांट डपट करना, बल्कि इनके साथ अदब व एहतराम से बातचीत करना। इत्थे अल्लाह ताला दी ज़ात देखो ना, अपने वालदैन का एहतराम किस तरह करना है। अल्लाह ताला दी ज़ात फरमाते ने, अगर ये वडेरे हो जान दोनों या एक, तो एक मिसाल के तौर पर वो कोई काम का कहते ने तो उफ तक नहीं कहना। ये अल्लाह ताला दी ज़ात का हुक्म जी। अल्लाह ताला दी ज़ात फरमाती है, इन्हों झिड़कना भी कोनी
इन्हां नाल अदब ते एहतराम नाल गल करनी जे। और आजिज़ी और मोहब्बत के साथ इनके सामने तवाज़े का बाजू पस्त रखे रखना और दुआ करते रहना कि ए मेरे परवरदिगार, इन पर वैसा ही रहम कर जिन जैसा उन्होंने मेरे बचपन में मेरी परवरिश की। और जो कुछ तुम्हारे दिलों में है इसे तुम्हारा रब बखूबी जानता है। अगर तुम नेक हो तो वो तो रजू करने वालों को बख्शने वाला है। और रिश्तेदारों का और मस्कीनों का और मुसाफिरों का हक अदा करते रहो और असराफ और बेजा खर्च से बचो। बेजा खर्च करने वाले शैतानों के भाई हैं और शैतान अपने परवरदिगार का बड़ा ही नाशुक्रा है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਾਦਰਤ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੀ ਰਸਮ ਜੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਢਮੱਕਾ ਬਾਰਾਤ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਵਿੱਚ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਵਧਾ ਕੇ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਫਰਮਾਏ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇ, ਆਮੀਨ। ਇਹ ਆਇਆ ਮੁਬਾਰਕਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, बेजा खर्च करने वाले शैतानों के भाई हैं। बेजा खर्च यानी कि जिथे उस खर्च के अलावा भी यानी कि फजूल खर्ची मेरे जोड़ा होंगे वो शैतान दे भरा ने। अल्लाह ताला की ज़ाती साया मुबारक फरमाते हैं तो शैतान अपने परवरदिगार का बड़ा ही नाशुक्र है। और अगर तुझे इनसे मुंह फेर लेना पड़े अपने रब की इस रहमत की जुस्तजू में जिसकी तू उम्मीद रखता है, तो भी तुझे चाहिए कि उम्दगी और नरमी से इसे समझा दे। अपना हाथ अपनी गर्दन से बंधा हुआ ना रख और ना इसे बिल्कुल ही खोल दे कि फिर मलामत किया हुआ दरमांदा बैठ जाए। यकीनन तेरा रब जिसके लिए चाहे रोज़ी कुशादा कर देता है और जिसके लिए चाहे तंग। यकीनन वो अपने बंदों से बाखबर है और खूब देखने वाला है। इत्थे भी हुण इस चीज़ से यकीन रोज़ी रसां अल्लाह ताला दी ज़ात है। अल्लाह ताला दी ज़ात फरमांदी है मैं जिन्हों चाहवां ना उहदे वास्ते रोज़ी कुशादा कर देना और जिहदी चाहवां उहदी तंग कर देना। अल्लाह ताला दी ज़ात इंसान नूं दे के आजमांदी है, ना दे के आजमांदी है, दे के वापस लैके आजमांदी है कि मेरा बंदा करदा की। इस गले हर हाल में अपने अल्लाह ताला दी ज़ात का शुक्र अदा करना चाहिए। अगे अल्लाह ताला दी ज़ात फरमाते ने और मुफलसी के खौफ से अपनी औलाद को ना मार डालो, इनको और तुमको हम ही रोज़ी देती हैं, यकीनन इनका कत्ल करना कबीरा गुनाह है। अभी वैसे सादा लफ्ज़ों में ही समझ आ गई होनी है। खबरदार जना के करीब भी ना फटकना क्योंकि वो बड़ी बेहयाई है और बहुत ही बुरी राह है। देखिए अल्लाह ताला की ज़ात यह भी आसान है कि जना दे करीब ना फटकना क्योंकि ये बड़ी वड्डी बेहयाई जे और बड़ी बुरी राह है। और किसी जान को जिसका मारना अल्लाह ने हराम कर दिया हरगिज़ ना हक कत्ल ना करना। और जो शख्स मजलूम होने की सूरत में मार डाला जाए हमने इसके वारिस को ताकत दे रखी है कि बस इसे चाहिए कि मार डालने में ज़्यादती ना करे, बेशक वो मदद किया गया है। और यतीम के माल के करीब भी ना जाओ बजुज़ इस तरीक़ा के कि जो बहुत ही बेहतर है, यहाँ तक कि वो अपनी बलूगत को पहुँच जाएँ। और वादे पूरे करो क्योंकि कौल व करार की बात पुरस होने वाली है। और जब नापने लगो तो भरपूर पैमाने से नापो
اور سیدھی ترازو سے تولا کرو، یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔ جب بات کی تجھے خبر ہی نہ ہو جس بات کی تجھے خبر ہی نہ ہو، اس کے پیچھے مت پڑ، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اور زمین میں اکڑ کر نہ چل کہ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے۔ ان سب کاموں کی برائی تیرے رب کے نزدیک سخت ناپسند ہے۔ یہ بھی منجملہ اس وحی کے ہے جو تیری جانب تیرے رب نے حکمت سے اتاری ہے۔ تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنا کہ ملامت خوردہ اور راندہ درگاہ ہو کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ دیکھو نا، اللہ تعالیٰ دی ذات شرک دے بارے، یعنی کہ اللہ دے نال معبود صرف ایک کے اور وہ اللہ تعالیٰ دی ذات ہے۔ اس کی علاوہ اگر کوئی اور معبود بنایا تو اللہ تعالیٰ دی ذات فرماندی ہے ایک غلط کام ہے تے سیدھا دوزخ وچ جانے والا کام ہے، یہ اگر اللہ نال کسی نو معبود بنانا ہے۔ کیا بیٹوں کے لیے تو اللہ نے تمہیں چھانٹ لیا اور خود اپنے لیے فرشتوں کو لڑکیاں بنا لیں؟ بے شک تم بہت بڑا بول رہے ہو۔ ہم نے تو اس قرآن میں ہر طرح بیان فرما دیا کہ لوگ سمجھ جائیں، تیری اس سے انہیں تو نفرت ہی بڑھتی ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو ضرور وہ اب تک مالک عرش کی جانب راہ ڈھونڈ نکالتے۔ جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے وہ پاک اور بالا تر، بہت دور اور بہت بلند ہے۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے، وہ بڑا بردبار ہے، بخشنے والا ہے۔ تو جب قرآن پڑھتا ہے ہم تیرے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ایک پوشیدہ حجاب ڈال دیتے ہیں، اور ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ، اور جب تو صرف اللہ ہی کا ذکر اس کی توحید کے ساتھ اور اس قرآن میں کرتا ہے تو وہ روگردانی کرتے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ جس گھر سے وہ لوگ اسے سنتے ہیں ان کی نیت سے ہم خوب آگاہ ہیں۔ جب یہ آپ کی طرف کان لگائے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی، اور جب یہ مشورہ کرتے ہیں تب بھی، جب کہ یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم اس کی تابعداری میں لگے ہوئے ہو جن پر جادو کر دیا گیا ہے۔ دیکھیں تو صحیح آپ کے لیے کیا کیا مثالیں بیان کرتے ہیں، پس وہ بہک رہے ہیں، اب تو راہ پانا ان کے بس میں نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم ہڈیاں اور مٹی ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم از سر نو پیدا کر کے پھر دوبارہ اٹھا کے کھڑے کر دیے جائیں گے؟ جواب دیجئے کہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا، یا کوئی اور ایسی خلقت جو تمہارے دلوں میں بہت ہی سخت معلوم ہو، پھر وہ یہ سوچیں کہ کون ہے جو دوبارہ ہماری زندگی لوٹائے۔ جواب دیں کہ وہی اللہ جس نے تمہیں اول بار پیدا کیا۔ اس پر وہ اپنے سر ہلا ہلا کر آپ سے دریافت کریں گے کہ اچھا یہ ہے کب؟ تو آپ جواب دیں کہ کیا عجب ہے کہ وہ ساتھ قریب ہی آن لگی ہو۔
جس دن وہ تمہیں بلائے گا تم اس کی تعریف کرتے ہوئے تعمیل ارشاد کرو گے اور گمان کرو گے کہ تمہارا رہنا بہت ہی تھوڑا ہے۔ اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں، کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا رب تم سے بنسبت تمہارے بہت زیادہ جاننے والا ہے، اگر چاہے تو تم پر رحم کر دے، یا اگر وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے۔ ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار ٹھہرا کر نہیں بھیجا۔ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے آپ کا رب سب کو بخوبی جانتا ہے۔ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر بہتری اور برتری دی، اور داؤد کو زبور ہم نے عطا فرمائی ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جنہیں تم معبود سمجھ رہے ہو انہیں پکارو، لیکن نہ تو وہ تم سے کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں اور نہ بدل سکتے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ دی ذات اے تھوڑا جہا غور کریا کرو، صحیح گلے کلام پاک نو بارہا مرتبہ ترجمے نال پڑھیا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ دی ذات سینہ کھولے دی سانوں پتہ لگ جائے گا اسی زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ اے ہن آیا مبارکہ پھر میں دہرانا، کہہ دیجئے اللہ کے سوا جنہیں تم معبود سمجھ رہے ہو انہیں پکارو، لیکن نہ تو وہ تم سے کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں۔ اے جڑا اسی سمجھے نا فلانا حاجت روا تے فلانا مشکل کشا تے فلانا غوث تے فلانا فلاں، اے جڑے اللہ دے ولی جے نا، اے اپنی کامیاب زندگی گزار کے اس دنیا تی چلے گئے۔ او ہن ساڈے حاجت روا نہیں، او ہن ساڈے مشکل کشا نہیں۔ ساڈا حاجت روا یا مشکل کشا اللہ تعالیٰ دی ذات ہے۔ اسی اپنے اللہ نو پکارنے۔ ایتھے ہن بعض بندے جن چاہتا ہے کہ فلانا جس طرح میرے متعلقہ بعض یہ کہنے نا بھائی یہ اللہ دے ولیاں نو نہیں منتا، جبکہ میں اللہ دے ولیاں نو مننا اور اللہ دے ولیاں دے آکھے بھی لگنا۔ اج اسی اللہ دے ولیاں نو تے مننے ہاں، اللہ دے ولیاں دے آکھے نہیں لگتے، جبکہ آکھے انہاں دے آکھے لگو۔ کیڑا اللہ دا ولی جڑا کہندا ہے نماز نہ پڑھو؟ جیڑا اے کہندا ہے وہ اللہ دا ولی ہے ہی نہیں، وہ شیطان ہے۔ جیڑا اے آکھے نماز نہ پڑھو وہ اللہ دا ولی نہیں، وہ شیطان ہے۔ اللہ دا ولی تے ہر چنگے کام دا کہندا ہے۔ اللہ دا ولی بندا ہی ہوئے جیڑا اے کہندا ہے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات دے آکھے لگو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آکھے لگو۔ اگے اللہ تعالیٰ ذات فرماتے ہیں جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں خود وہ اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں، اور ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہو جائے۔ وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ بات بھی یہی ہے کہ تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہی ہے۔ جتنی بھی بستیاں ہیں ہم قیامت کے دن سب سے پہلے یا تو انہیں ہلاک کر دینے والے ہیں یا سخت تر سزا دینے والے ہیں۔ یہ تو کتاب میں لکھا جا چکا ہے۔ ہمیں نشانات معجزات کے نازل کرنے سے روک صرف اسی کی ہے کہ اگلے لوگ انہیں جھٹلا چکے ہیں۔ ہم نے شمودیوں کو بطور بصیرت کے اونٹنی دی، لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ ہم نے تو لوگوں کو دمکانے کے لیے ہی نشانیاں بھیجتے ہیں۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے آپ سے فرما دیا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر لیا ہے، جو رویا اینی رویت ہم نے آپ کو دکھا دی تھی، وہ لوگوں کے لیے صاف آزمائش ہی تھی۔ اور اسی طرح وہ درخت بھی
جس سے قرآن میں اظہار نفرت کیا گیا ہے۔ ہم انہیں ڈرا رہے ہیں لیکن یہ انہیں اور بڑی سرکشی میں بڑھا رہے ہیں۔ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے کیا۔ اس نے کہا کہ کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ اچھا دیکھ لے، اسے تو نے مجھ پر بزرگی دی ہے، لیکن اگر مجھے بھی قیامت تک تو نے ڈھیل دی تو میں اس کی اولاد کو بجز بہت تھوڑے لوگوں کے اپنے بس میں کر دوں گا۔ اے شیطان نے آکھا نا منو یا اللہ اتنی کوئی چھوٹ دے کہ جد تک یہ مخلوق رکھنی ہے تو میں آدم دی اولاد نو زیادہ تر اپنے قبضے وچ رکھاں گا۔ تو اور حقیقت جج ساڈے اندر شیطانی قبضہ جے نا، ساڈے اتنے شیطان آوی۔ ایک تے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمانے نا جے اگر دیکھنا ہوے بندے تے اپنے آپ دا معاوضہ کرنا ہوے، اپنے آپ دا محاصرہ کرنا ہوے، اپنے آپ نو دیکھنا ہوے وہ کتھے کہڑے کھلوتے ہے، وہ اللہ دے قریب ہے یا شیطان دے آکھے پہ لگتا ہے، تو وہ صرف تھوڑا جہا اے سوچ لے جے تے اگر اس بندے نو دوجے دے عیب تے اپنیاں خوبیاں نظر آندیاں نے تے سمجھ لے وہ تے شیطان آوے، تے جے اگر جنوں اپنے عیب تے دوجے دیاں خوبیاں نظر آندیاں وہ سمجھ دے وہ تے اللہ دا کرم۔ تے اج دیکھ لو جے اگر ساڈے تے شیطان آوے نہیں، اج دیکھ لو ساڈیاں مسجداں خالی نہیں تھے، اج دیکھ لو اسی اللہ تے اللہ دے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آکھے لگن دی بجائے کہ کرنے ہاں اسی صرف نعرے بازی تے کم رکھنے ہاں، اسی ڈرامے بازی تے کم رکھنے ہاں۔ اے معذرت نال انہوں ڈرامے بازی یہ کہنا جیڑا بندہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آکھے نہیں لگتا، جیڑا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات دے آکھے نہیں لگتا، اس بندے نو نہ اللہ نال محبت ہے نہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال محبت ہے، کیونکہ محبت صرف زبان نال کہنا ہی تے نہیں، محبت وچ تے بندہ آکھے بھی لگتا ہے، اپنیاں جاناں قربان کرتا ہے، اپنی سوچ قربان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات سانو سارے اپنے دین نو سمجھنے اور سمجھ کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگے اللہ تعالیٰ دی ذات فرماتے ہیں ارشاد ہوا کہ جا ان میں سے جو بھی تیرا تابعدار ہو جائے گا تو تم سب کی سزا جہنم ہے جو پورا پورا بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات پھر کوئی شیطان نو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں نا کہ جڑا تو ادی اولاد نو ورگنا ہے نا تے جڑا تیرے آکھے لگے دا وہ تیرے نال ہی دوزخ وچ جائے گا۔ ان میں سے تو جسے بھی اپنی آواز سے بہکا سکے گا بہکا لے، ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا اور ان کے مال اور اولاد میں سے اپنا بھی ساجہ لگا اور انہیں جھوٹے وعدے دے لے۔ ان سے جتنے بھی وعدے شیطان کے ہوتے ہیں سب کے سب سراسر فریب ہیں۔ میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی قابو اور بس نہیں، تیرا رب کارسازی کرنے والا کافی ہے۔ تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے کہ تم اس کا فضل تلاش کرو، وہ تمہارے اوپر بہت ہی مہربان ہے۔ اور سمندروں میں مصیبت پہنچتے ہی جنہیں تم پکارتے تھے سب گم ہو جاتے ہیں، صرف وہی اللہ باقی رہ جاتا ہے۔ پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ ایتھے بھی اللہ تعالیٰ دی ذات فرماندی ایک اور آیا مبارکہ بھی یہ نال دی اللہ تعالیٰ دی ذات فرماندے نے، ایدے وچ وہ بابرکت ذات فرماندی ہے وہ جس طرح کشتیاں وچ یا وہ دریا وچ وہ کشتی ہلن لگتی ہے یا الٹی ہون لگتی ہے تو اس وقت بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات نو پکاردا ہے کہ یا اللہ تیرے تے علاوہ کوئی بھی سان نہیں بچا سکتا، تے اللہ تعالیٰ کی ذات فرماندے ہیں جس ٹائم اسی انہوں خشکی پل لے آنے ہاں انہوں بچا لینے ہاں
تو پھر وہ انج اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرفوں منہ پھیر لینا ہے، و فلانے نے بچا دیا تے فلانے دی دعا تے فلانا تے اے فلانا انج، جب کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ چھیم اللہ تعالیٰ کی ذات ایک پہلا بھی ایک آیا مبارکہ گزری ہے جہد بابرکت ذات فرماتے ہیں کہ جس وقت اسی انسان کو بیمار کرنے ہیں نا تے وہ یہ کہتا ہے کہ آخر دے یا اللہ تیری ذات ہی ہے، تیری ذات ہی ہے، تو جو ہی اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے اسی ول کرنے ہیں تو اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح انہیں کدے سانوں پکاریا ہی نہیں۔ تو کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر زمین میں دنسا دے یا تم پر پتھروں کی آندھی بھیج دے، پھر تم اپنے لیے کسی نگہبان کو نہ پا سکو گے۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ پھر تمہیں دوبارہ دریا کے سفر میں لے آئے اور تم پر تیز تند و ہوا کے جھونکے بھیج دے اور تمہارے کفر کے باعث تمہیں ڈبو دے، پھر تم اپنے لیے ہم پر اس کا دعویٰ پیچھا کرنے والا کسی کو نہ پاؤ گے۔ یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی اور انہیں خشکی اور تری کی سواریاں دیں اور انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دیں اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت عطا فرمائی۔ جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے پیشوا سمیت بلائیں گے، پھر جن کا بھی اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا تو وہ شوق سے اپنا نامہ اعمال پڑھنے لگیں گے اور دھاگے کے برابر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے۔ اور جو کوئی اس جہان میں اندھا رہا اور آخرت میں بھی اندھا اور راستے سے بہت ہی بھٹکا ہوا رہے گا۔ اے انا کہندے نے اے جڑے اسی کہنے ہیں نا اسی ان پڑھ ہاں، علم دا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت دے فرض جے، یہ اللہ دا حکم ہے۔ اللہ دا دین سیکھیے، ادھے سیکھ کے ادھے تے عمل کریے، دوجیاں نو سکھائیے، یہ میری تہاڈی زندگی دا مقصد۔ اللہ تعالیٰ دی ذات نے جڑا مقصد دیتا ہے نا، یہ اپنے دین دی حفاظت، اللہ دے دین نو سیکھنا، اللہ دے دین نو اگاں سکھانا، چنگے کام کرنا، دوجیاں نو چنگیاں کاماں دا کہنا، آپوں برائی تی بچنا، دوسریاں نو بچنے دا کہنا، ادھے وچ ساڈی کامیابی جی۔ یہ لوگ آپ کو اس وحی سے جو ہم نے آپ پر اتاری بہکانا چاہتے ہیں کہ آپ اس کے سوا کچھ اور ہی ہمارے نام سے گڑگڑا لیں، تب تو آپ کو یہ لوگ اپنا ولی دوست بنا لیتے ہیں۔ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بہت ممکن تھا کہ ان کی طرف قدرے قلیل مائل ہو ہی جاتے، پھر تو ہم بھی آپ کو دوہرا عذاب دنیا کا کرتے اور دوہرا ہی موت کا، پھر آپ تو اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار بھی نہ پاتے۔ یہ تو آپ کے قدم اور اس سرزمین سے اکھاڑنے ہی لگے تھے کہ آپ کو اس سے نکال دیں، پھر یہ بھی آپ کے بعد بہت ہی کم ٹھہر پاتے۔ ایسا ہی دستور ان کا تھا جو آپ سے پہلے رسول ہم نے بھیجے، اور آپ ہمارے دستور میں کبھی رد و بدل نہ پائیں گے۔ نماز کو قائم کریں، آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی، یقیناً فجر کے وقت اور قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے۔ رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کریں، اور یہ زیادتی آپ کے لیے ہے۔ ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا۔ آپ دعا کیا کریں کہ اے میرے پروردگار، مجھے جہاں لے جا اچھی طرح لے جا، اور جہاں سے نکال اچھی طرح نکال، اور میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ اور امداد مقرر فرما، اور اعلان کر دے کہ حق آ چکا
اور ناحق نابود ہو گیا، یقیناً باطل تھا جو بھی نابود ہونے والا۔ یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے، اور ہاں ظالموں کو بجز نقصان کے اور کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ اور انسان پر جب ہم اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ دیتا ہے اور کروٹ بدل لیتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ ہر شخص اپنے طریقے پر عامل ہے، جو پوری ہدایت کے راستے پر ہے، انہیں تمہارا رب ہی بخوبی جاننے والا ہے۔ اور یہ لوگ آپ سے روح کی بابت سوال کرتے ہیں، آپ جواب دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ اور اگر ہم چاہیں تو جو وحی آپ کی طرف ہم نے اتاری ہے سلب کر دیں، پھر آپ کو اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی میسر نہ آ سکے سوائے آپ کے رب کی رحمت کی، یقیناً اس پر اس کا بڑا ہی فضل ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور کل جنات مل کر اس قرآن کی مثل لانا چاہیں تو ان سب کے اس کی مثل لانا ناممکن ہے، گو وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی پاک کلام دے بارے فرمانے نے کہ سارے جنوں انس اگر مل بھی جان تے یہ نال دی ایک صورت ایک آیا مبارکہ بھی نہیں لے آ سکتے، پاویں سارے ہی مل جان۔ ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کے سمجھنے کے لیے ہر طرح سے مثالیں بیان کر دی ہیں، مگر اکثر لوگ انکار سے باز نہیں آتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان لانے کے نہیں، تا وقت کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری نہ کر دیے، یا خود آپ کے لیے ہی کوئی باغ اور کھجور اور انگوروں کا اور اس کے درمیان آپ بہت سی نہریں جاری کر دکھائیں، یا آپ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں جیسا کہ آپ کا گمان ہے، یا خود اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کر دیں، یا آپ کے اپنے لیے کوئی سونے کا گھر ہو جائے، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں، اور ہم تو آپ کے چڑھ جانے کا بھی اس وقت ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک کہ آپ ہم پر کوئی کتاب نہ اتار لائیں جسے ہم خود پڑھ لیں۔ آپ جواب دے دیں کہ میرا پروردگار پاک ہے، میں تو صرف ایک انسان ہی ہوں جو رسول بنایا گیا ہوں۔ لوگوں کے پاس ہدایت پہنچ چکنے کے بعد ایمان سے روکنے والی صرف یہی چیز رہی کہ انہوں نے کہا کیا اللہ نے ایک انسان کو ہی رسول بنا کر بھیجا؟ الحمدللہ۔ سورت بنی اسرائیل 94 نمبر آیت اتھوں تک اللہ تعالیٰ دی ذات دے فضل و کرم نال اج مکمل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات سمجھنے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔